सामी, कुछ तो बोलो। हरीम ने सोफे पर साकित बैठी सामिया के हाथ थामते हुए कहा। उसने बेतासुर नजरों से हरीम को देखा और बोली भी तो सिर्फ इतना, उमर, वो ठीक हो जाएगा, तुम दुआ करो ना उसके लिए। सना ने उसे नरमी से समझाया, लेकिन उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं दुआ नहीं मांगूंगी। क्यों? सना ने हैरत से पूछा। जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ मर गई, फिर मैं जेल चली गई और मेरी वजह से बाबा भी मर गए, और आज मेरी वजह से उमर भी। उसके गले में आंसू का गोला अटका था। मैं बहुत मनहूस हूँ। मैं किसी के लिए ज़िंदगी की दुआ नहीं कर सकती। ऐसे नहीं कहते सामिया, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। रुशना ने उसे तसल्ली दी। उस वक्त वो सब सना के घर पर थे। तुम्हें उसके पास जाना है? हरीम ने पूछा। नहीं, उसने सख्ती से कहा। पर क्यों? मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मैं उसे मरता नहीं देख सकती। वो बिलक बिलक कर रो दी। कुछ नहीं होगा उसे, ऐसे मत सोचो। शिफा ने उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा था, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रही थी, बस रोए जा रही थी। हनान के वालिद डॉक्टर अफान अपनी टीम के हमरा ऑपरेशन थिएटर में थे, जहां उमर इस वक्त होशो हवास से बेगाना पड़ा था। उसकी कंडीशन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। गार्ड ने 3 फायर किए थे, जिसमें से सिर्फ 2 गोलियां ही उसे लगी थी, जिनमें से एक गर्दन का गोश्त फाड़कर गुजर गई थी, और जो गोली सबसे खतरनाक साबित हुई थी वो उसके सीने पर लगने वाली गोली थी, जो दिल के बेहद करीब लगी थी। उमर को खून की भी कमी हो रही थी। अली और हमजा का खून मैच कर गया था, सो उन्होंने अपना खून उसे दे दिया था। वो फिर भी होश में नहीं आ रहा था। तुम्हारा गार्ड क्या नया था? कॉरिडोर में खड़े हनान ने अरसलान से पूछा। हाँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। तुम लोगों ने उसे रखने से पहले छानबीन की थी? हैदर ने पूछा। पुराना गार्ड अपने छोटे भाई की शादी पर गया था, तो जाने से पहले उसे दे गया था। उसने कहा था कि ये उसका कज़न है। हमने अपनी जानिब से पूरी छानबीन करवाई थी, पर ना जाने ऐसा कैसे हो गया। उसने पुलिस को बयान दिया है कि आसिम के आदमी ने चंद दिन पहले ही उससे मुलाकात की थी और उसे पैसे देकर खरीद लिया था, और वो सामिया को मारने आया था। उसने ये भी बताया है कि वारदात से कुछ देर पहले उमर उसके पास आया था और उसे कहा था कि किसी भी मशकूक आदमी को अंदर दाखिल ना होने दे। हमजा ने तफसील से बताया। ये सब बातें उसे खालिद साहब से पता चली थी। मतलब उमर को ये सब पहले से पता था। अली ने पूछा। हाँ, शायद, मगर उसे कैसे पता था कि यहाँ सामिया पर हमला होने वाला है? वो सब भी हैरान थे। यही तो समझ नहीं आ रहा। हमजा ने परेशानी से कहा। वो लोग परेशान से खड़े थे, तभी डॉक्टर इरफान बाहर आए। बाबा, कैसा है उमर? हनान ने तेज़ी से आगे बढ़ते हुए पूछा। ऑपरेशन करके गोली निकाल ली है। एक गोली गर्दन को छूकर गुजर गई थी। वहाँ टांके आए हैं। पहले तो उसके हार्ट बीट सही नहीं आ रही थी, अब हार्ट रेट ठीक है, लेकिन वो रुके। लेकिन क्या बाबा? उसको होश नहीं आ रहा। कल तक उसका होश में आना ज़रूरी है। दुआ करो उसे जल्दी होश आ जाए। वो कहते हुए वहाँ से चले गए। वो पूरी रात उन लोगों ने कांटों पर गुजारी थी। सुबह जाकर कहीं उमर को होश आया था। डॉक्टर ने उन्हें उसके खतरे से बाहर होने का इत्तला देकर उसके रूम में शिफ्ट कर दिया था। रूम में शिफ्ट होने के बाद हनान उससे मिलने गया था, लेकिन वो दवाओं के ज़ेर असर सो रहा था। गर्दन पर कॉलर और नाक पर खाना पहुंचाने के लिए नलकी लगी हुई थी। सिर्फ चंद घंटों में उसका ये हाल हो गया था। हनान को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ, तो वह बाहर आ गया। रात में उमर को मुकम्मल होश आया था। सब बारी बारी उससे मिलने आए और फिर चले गए। सब ने उसे हिम्मत और तसल्ली दी थी, लेकिन जब अली उससे मिलने आया तो उसने उमर को कुछ इस तरह मुखातिब किया कि जल्दी ठीक हो जा भाई, वरना लोग क्या कहेंगे कि अली मुर्तज़ा ने टूटे फूटे लड़कों से दोस्ती कर रखी है। टूटे फूटे से तेरी क्या मुराद है? उसने अली को घूरते हुए पूछा। एक अरसलान लंगड़ा और दूसरा तू, उसने मज़े से जवाब दिया, तो वो हंस दिया। हनान सामिया को उसके पास छोड़कर चला गया। वैसे तो वो
اسے صرف عمر کو ملوانے لایا تھا، لیکن وہ ضد کر کے یہیں رک گئی اور وہاں صرف ایک بندے کو رکنے کی اجازت تھی، تو مجبوراً حنان کو واپس جانا پڑا۔ عمر کی ناک سے اب نلکی ہٹا دی گئی تھی، البتہ کالر ویسا ہی لگا تھا۔ حنان کے جانے کے بعد سامیہ نے عمر کو خفگی سے دیکھا۔ تم جانتے تھے نا کہ وہ مجھے مارنے آیا تھا؟ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ تو پھر مجھے مرنے دیتے نا، خود کیوں سامنے آ گئے؟ تمہیں لگتا کہ میں تمہیں مرنے دے سکتا تھا؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ کیوں نہیں مرنے دے سکتے تھے؟ کیوں بتاؤں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ بتاؤ نا، کیوں نہیں مرنے دے سکتے مجھے؟ کیونکہ اگر تم مر گئی تو… وہ رکا۔ سامیہ منتظر تھی۔ تو مجھے بریانی کون بنا کر کھلائے گا؟ میرے کپڑے کون استری کرے گا؟ میرے لیے ناشتہ کون تیار کرے گا؟ اور میرے جوتے کون پالش کرے گا؟ سامیہ جو اسے کچھ اور ہی سننا چاہتی تھی، اس کے جواب پر اس نے منہ کھولے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ عمر نے اسے ہونک بنے دیکھ کر پوچھا۔ تم مجھے اس لیے بچانا چاہتے تھے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اسی لیے بچایا تھا۔ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، لیکن آنکھوں میں ناچتی شرارت سامیہ نے دیکھ لی تھی۔ مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا، اس نے نظریں پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، میں تو سمجھا تھا کہ تمہیں ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ویسے اگر تمہیں ایسا ہی لگ رہا ہوتا نا، تو پھر میں تمہیں بتاتا کہ… لیکن افسوس، عمر نے دکھ سے کہا۔ کیا بتاتے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، تمہیں تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا، تو پھر میں تمہیں اپنے جذبات بتا کر کیوں اپنا وقت برباد کروں؟ عمر اسے ضد کر رہا تھا اور ایسا کرتے وہ علی کا پکا والا دوست لگ رہا تھا۔ نہیں بتانا تو مت بتاؤ، جا رہی ہوں میں۔ وہ چڑ کر وہاں سے جانے لگی۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ عمر کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کیے۔ سنو، اگر تم ایسا سمجھ رہی ہوتی نا، تو میں تمہیں کہتا کہ تم بالکل درست سمجھ رہی ہو۔ پہلے تو وہ ساکت کھڑی رہی، پھر ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، جو اپنی مسکراہٹ دبانے کے چکروں میں تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا اور اس کے پاس آ کر رکھی کرسی پر بیٹھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تمہارے ہاتھ کی بنی بریانی ساری زندگی کھانی ہے۔ اس نے شرارت سے کہا تو کتنے ہی لمحے وہ اسے دیکھتی رہی۔ ہوش تو تب آیا جب عمر نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ میڈم، آپ سے پوچھ رہا ہوں، ساری زندگی اپنے ہاتھوں سے بنی بریانی کھلاؤ گی مجھے؟ اس نے ایک اور بار پوچھا اور اس پر سامیہ نے دیر نہیں کی۔ ہاں، اس نے جلدی سے کہا اور اگلے ہی لمحے دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے تھے۔ ایک ماہ بعد حنان کرتے کی آستین فولڈ کرتے ہوئے نیچے اتر رہا تھا۔ گرے آنکھوں کے ہم رنگ شلوار کرتے میں ملبوس ساری دنیا سے بے نیاز وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگتا تھا۔ وہ نیچے اتر کر لاؤنج میں آیا تو وہاں بیٹھے افراد کو دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہاں ایک صوفے پر ماڈرن سے انکل آنٹی کے درمیان ماریا بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ دوسرے صوفے پر اس کے اپنے ماں باپ بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، اس نے ان سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، یہ حیدر کی بڑی بہن کے سسرال والے ہیں۔ حنان کے والد نے تعارف کروایا تو اس نے محض سر ہلایا۔ بابا، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ اس نے ڈاکٹر عرفان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، ماریا کے والد بول پڑے۔ ارے بیٹا، ہم تو اسپیشلی آپ سے ملنے آئے ہیں اور آپ جا رہے ہیں۔ مجھ سے ملنے؟ پر کیوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ماریا بہت ذکر کرتی ہے آپ کا اور خاصی تعریفیں بھی کرتی ہے، تو ہم نے سوچا آپ سے مل لیں۔ ماریا کے والد شفقت نے کہا۔ حنان کو سخت کوفت ہونے لگی تھی۔ حیرت ہے، میں تو آپ کی بیٹی کو جانتا تک نہیں، پھر یہ آپ سے میری تعریفیں کیسے کرتی ہے؟ اس کی بات پر جہاں شفقت صاحب نے پہلو بدلا تھا، وہاں ماریا کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ بابا جان، میں جاؤں؟ ویسے یہ اچھی بات نہیں ہے، ہم مہمان خاص طور پر آپ کے بیٹے سے ملنے آئے ہیں اور آپ کا بیٹے کے لیے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ماریا کی والدہ نے ناگواری سے کہا۔ بابا جان، عمر آج بہت دن بعد سب کے ساتھ بیٹھا ہے، میرا جانا ضروری ہے۔ اس نے ماریا کی والدہ کو اگنور کرتے ہوئے اپنے بابا سے بات جاری رکھی، جس پر ان کو تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ خود ماریا کو بھی توہین کا احساس شدت سے ہوا تھا۔
ہاں بیٹا آپ جاؤ، عمر کافی دن بعد صحت یاب ہوا، آپ کو اس کے پاس جانا چاہیے۔ ڈاکٹر عرفان نے اجازت دے دی تو وہ مسکرایا۔ خدا حافظ۔ اس نے لاؤنج میں بیٹھے افراد پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور باہر نکل گیا۔ ہم بھی چلتے ہیں اب۔ اس کے جاتے ہی شفقت صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ لوگ پہلی بار آئے تھے، کھانا تو کھا کر جاتے۔ حنان کی والدہ نے اخلاقیات نبھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کھانا پھر کبھی کھائیں گے، اگر دوبارہ آنا ہوا تو۔ ماریہ کی امی نے جواب دیا۔ ویسے بھی اب یہاں بیٹھنے کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا، اور تھوڑی دیر میں وہ لوگ چلے گئے۔ دوسری طرف حنان علی کے گھر آیا تو اس کا موڈ سخت آف تھا۔ وہ سب لوگ علی کے گھر پر ہی جمع تھے۔ کیا بات ہے خان صاحب، بڑے غصے میں لگ رہے ہیں آج تو۔ علی نے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں۔ نہیں کچھ تو ہوا ہے۔ ارسلان نے بھی تائید کی۔ ہاں ہوا ہے۔ تو یہ بتا حیدر، تیری اس دوست کو چین نہیں ہے، پورے کنبے کے ساتھ میرے گھر پر آ گئی ہے۔ اس نے جتنے غصے سے کہا تھا سب کو ہنسی آ گئی تھی، کیونکہ وہ کم ہی غصہ کیا کرتا تھا۔ یار تم لوگ ہنس رہے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہمیں پتا ہے تیرے گھر میں اس وقت تیرے سسرال والے آئے ہوئے ہیں، علی نے مزے سے کہا۔ شٹ اپ۔ یہاں ہمیں لڑکیاں پوچھتی نہیں ہیں اور ایک تو ہے، حمزہ نے افسوس سے کہا۔ میرا دماغ پہلے ہی خراب ہوا ہے، مجھے مزید تنگ نہ کرو۔ تو پھر ہم کیا کریں تیرے لیے؟ حیدر نے پوچھا۔ میری جان چھڑواؤ یار اس سے۔ یار میں نے تو سمجھا کر دیکھ لیا، لیکن وہ خود پیچھے نہیں ہٹ رہی، حیدر نے بتایا۔ بھائی جو وہ کہہ رہی ہے تو وہ کیوں نہیں کر لیتا؟ علی نے پوچھا تو اس نے کھینچ کر اسے کشن مارا۔ تو ٹینشن کیوں لے رہا ہے یار، ایک لڑکی سے اتنا ڈر رہا ہے؟ عمر نے اتنی دیر میں پہلی بار اسے تسلی دی۔ محبت تیری دہلیز پر چل کر آ رہی ہے اور تو بھاگ رہا ہے۔ حمزہ نے افسوس کیا۔ اوہ بھائی، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ محبت، اس نے بیزاری سے کہا۔ تجھے سمجھ نہیں آتی؟ چل عمر تو سمجھا دے، تو نے تو اپنی بیوی کی محبت میں گولیاں کھائی ہیں، گولیاں۔ علی نے لفظ گولیاں پر زور دیا تو وہاں کہکا پڑا، جبکہ عمر نے اسے گھورا تھا۔ چل کوئی بات نہیں، تو حیدر سے پوچھ لے، اسے بڑا تجربہ ہو گیا ہے محبت کا، علی نے کہا۔ تو حیدر گڑبڑایا، دوست کے سامنے بیٹھ کر اس کی بہن سے عشق کی داستان سناتا کیا، اس لیے فوراً بولا۔ نہیں بھائی، مجھے ایسی کوئی واہیات تجربات نہیں ہیں۔ حیدر نے جان چھڑائی۔ چل لنگڑے تو ہی بتا دے۔ اس کی توپوں کا رخ ارسلان کی جانب مڑا۔ یہ لنگڑا کس کو بولا ہے؟ وہ برا مان گیا۔ تجھے اور کس کو؟ علی اور کبھی شرمندہ ہو؟ ناممکن۔ میرے پیر کو ٹھیک ہوئے بھی زمانہ ہو چکا ہو یا سالانہ، لیکن چونکہ اب آپ ایک بار لنگڑے ہو چکے ہیں تو اب ساری زندگی میرے لیے لنگڑا ہی رہے گا۔ چل بتا اب، تو اس کردو اغوا ہو کر گیا تھا یا منگیتر ڈھونڈنے؟ مطلب کب ہوئی محبت اور کیسے ہوئی؟ علی نے پوچھا۔ مجھے کوئی محبت نہیں ہوئی، بس جو پسند آئی اسے منگنی کر لی۔ ارسلان نے صاف دامن بچایا۔ بھائی خان صاحب، آپ کے تو سارے ہی دوست بغیرت ہیں مجھے چھوڑ کر، کوئی بھی آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ علی نے حنان کو مخاطب کیا۔ میرے بھائی، مجھے محبت کی تعریف نہیں سننی، کوئی اور بات کر، اس نے بیزاری سے کہا۔ میں بتاؤں محبت کیسے ہوتی ہے؟ اس آواز پر سب نے گردنیں موڑ کر دیکھا تو وہاں علی کے گھر کا 16 سالہ ملازم ہاتھ میں چائے کی گرم ٹرے لیے کھڑا تھا۔ تو بتائے گا؟ چل بتا لے۔ علی نے اس کو اجازت دی تو وہ چائے کی ٹرے لے کر آگے بڑھا۔ جب محبت ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے محبوب کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا۔ سخت گرمی میں بھی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، دل میں گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں اور آس پاس گانے بجنے لگتے ہیں۔ اس نے سب کو باری باری چائے کی پیالیاں دیتے ہوئے کہا۔ وہ سب حیرت سے اسے ہی دیکھ رہے تھے سوائے علی کے۔ تالیاں بجا دو بھائی، بچے نے کل سے بڑی محنت لگا کر میٹرک کی اردو کی کتاب کی شاعری یاد کی ہے، داد دو اسے، علی نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ ملازم نے منہ بنا لیا۔ آپ سے تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ یہ بتا، کچھ کھلانے ولانے کا بھی ارادہ ہے یا صرف چائے پر ہی ٹرکائے گا؟ حمزہ نے علی سے پوچھا۔ دیکھ، ماں میری ہے نہیں، دادی بوڑھی ہو چکی ہے، بہن سوتیلی ہے اور مجھے کھانا بنانا آتا ہی نہیں،
اس لیے تم لوگ باہر سے آرڈر کر لو، اور چونکہ میرا باپ مر چکا ہے اور میں ایک یتیم اور غریب لڑکا ہوں، تو تم لوگ بل بھی خود ہی بھر لینا۔ علی نے خاصے دکھی انداز میں اپنی غربت کا نقشہ کھینچا تھا۔ ٹھیک ہے، سب اپنا اپنا بل پے کریں گے، اور علی کیونکہ غریب ہے سو آج وہ دال روٹی پر ہی اکتفا کرے گا، حمزہ نے اتنے ہی مزے سے کہا۔ اور چونکہ میں بھی خان صاحب کی طرح کوارا ہوں تو میرا بل بھی وہی پے کرے گا۔ وہ علی ہی کیا جو کسی سے ہار جائے، تجھ سے یہی امید تھی کنجوس انسان۔ حیدر نے اسے لتارا۔ کنجوس تو تم لوگ ہو کمینوں، جو خود شادیاں اور منگنیاں کر کے بیٹھ گئے، لیکن مجال ہے جو ٹریٹ دی ہو مجھے۔ بات کو گھما پھرا کر مطلب پر لانے کا گن اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، باقی سب بس اپنا سر ہی پیٹ سکتے تھے۔ علی کا دوست ہونا کوئی معمولی بات تھوڑی تھی، بڑا ہی دل گردے کا کام ہے یہ۔ اس کے لیے بہت ساری ہمت چاہیے، بہت سارا صبر اور تحمل چاہیے، اور ایک عدد دماغ جسے آپ علی جیسے بندے کے ساتھ کھپا سکیں۔ آج صبح سویرے سے حمزہ اور عمر کے ساتھ NGO جانا تھا۔ وہ NGO ارسلان کی امی کا تھا۔ وہ لوگ بھی وہاں ڈونیشن کرتے تھے۔ وہاں آج وومن ڈے منایا جا رہا تھا، جس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ منہ پر میک اپ تھوپ کر مردانہ ڈریسنگ کر کے اور ہاتھوں میں اسلام میں مخالف اور مردوں کو نیچا دکھانے والے پوسٹر اٹھا کر سڑکوں پر نکل جاؤ، بلکہ یہاں وومن ڈے کا مطلب کچھ اور ہی تھا۔ یہاں اسلامی تعلیمات سے دور خواتین کو تعلیم دی جاتی تھی۔ انہیں بتایا جاتا تھا کہ اللہ نے گھر کی چار دیواری میں اپنا آپ چھپا کر رکھنے والی عورتوں کو مجاہدین کے برابر درجہ دیا ہے۔ وہ عورتیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا تھا، ان کی امداد کی جاتی تھی اور انہیں ہنر سکھایا جاتا تھا۔ انہیں بتایا جاتا تھا کہ عورتیں سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن سب کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کو بھول جانا غلط ہے۔ اپنے دائرے اور حدود میں رہتے ہوئے سب کیا جا سکتا ہے۔ انہیں مختلف ہنر سکھانے کے لیے رقم درکار ہوتی تھی، جو ڈونیشن سے پوری کی جاتی تھی۔ انہیں وہاں مختلف ہنر سکھائے جاتے تھے، جیسے کسی کو سلائی کڑھائی سکھائی جاتی تھی، تو کسی کو کھانا پکانا، تو کسی کو مہندی وغیرہ، اور کسی کو بوتیک کورس۔ آج کے دن کافی زیادہ کام تھا۔ ایک ایونٹ رکھا گیا تھا جہاں سٹالرز میں غریب بچوں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں رکھی گئی تھیں۔ ارسلان اور حیدر وہیں پر تھے، انہیں بھی جا کر اپنی طرف سے ڈونیشن کرنی تھی۔ وہ وہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اس کی والدہ کمرے میں آئیں۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ انہوں نے حنان سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بی جان، بس جانے کی تیاری کر رہا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹا یہاں بیٹھو، میں نے ایک بات کرنی ہے تم سے، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ حیران ہوتے صوفے پر بیٹھا۔ کوئی مسئلہ ہوا ہے اب کیا؟ اس نے پوچھا۔ بی جان بھی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا یہ بتاؤ، کیا تمہارا ماریا سے کوئی تعلق ہے؟ کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ ان کے سوال پر حنان کو جھٹکا لگا تھا۔ نہیں بی جان، میرا اس سے کوئی تعلق کیوں ہوگا؟ بیٹا جانتے ہو وہ لوگ کل گھر کیوں آئے تھے؟ کیوں؟ اپنی بیٹی ماریا کا رشتہ لے کر، وہ بھی تمہارے لیے۔ انہوں نے بم پھوڑا۔ واٹ؟ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ بیٹا برائی اس میں نہیں کہ انہوں نے تمہارا رشتہ مانگا، کوئی بھی کسی کو بھی پسند کر سکتا ہے، عورتیں بھی شادی کا پیغام بھیج سکتی ہیں، لیکن بیٹا برائی اس بات میں ہے جو انہوں نے کل کہی تھی ہم سے۔ کیسی بات؟ انہوں نے اپنی طرف سے بات کا آغاز کیا کہ ان کو تم اپنی بیٹی کے لیے پسند ہو، اور ہمارے جواب سے پہلے ہی سب خود ہی طے کر لیا کہ وہ تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کروا کر تمہیں کیلیفورنیا کا مائیگریشن دے کر ہمیشہ کے لیے وہیں بھیج دیں گے، کیونکہ ان کی بیٹی اتنے سارے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور دوسرا یہ کہ اسے پاکستان بھی پسند نہیں۔ ہم نے خود سے کوئی جواب نہیں دیا کہ کیا پتہ تم اسے پسند کرتے ہو۔ نہیں بی جان، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے کی پسند ایسی ہوگی؟ آپ بابا جان سے کہیں کہ وہ فوراً انہیں انکار کر دیں، بس۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی حنان نے ماریا کا نمبر نکالا اور اسے کال ملائی۔ واہ بھئی، آج تو بڑے بڑے لوگ ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ اس کی شوق آواز پر حنان
کا خون مزید کھولا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آ کر میرے ماں باپ سے ایسی گھٹیا بات کرنے کی؟ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ تم نے ہی کہا تھا نا کہ میں بنا کسی تعلق کے تمہیں فون نہیں کر سکتی، تو بس اسی لیے میں نے سوچا کہ میں جسٹ شٹ اپ۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ ماریہ کو سام سوکھ گیا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم حنان خان کی زندگی میں شامل ہو۔ آج تک میں تمہیں تمیز سے سمجھاتا آیا تھا، لیکن نہیں، تم عورتوں کی اس کماس میں سے تعلق رکھتی ہو جنہیں تمیز کی زبان راست نہیں آتی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ کیوں سمجھ نہیں آتی تمہارے جیسی لڑکیوں پر میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ مائگریشن کی لالچ دے کر تم مجھے خرید لوگی مس ماریہ شفقت؟ پہلے میں تمہیں ناپسند کرتا تھا، لیکن تمہاری اس نیچ حرکت کے بعد میں تم سے نفرت کرنے لگا ہوں۔ I just hate you۔ حنان غصے سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ تمیز لحاظ سب بھول گیا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ سب کچھ کہنے کے بعد اس نے فون کاٹ دیا۔ اس کا دماغ گھوم کر رکھ دیا تھا اس نے۔ وہ شدید غصے سے گھر سے نکلا اور سامنے کھڑے حمزہ کی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا جو اسی کے انتظار میں وہاں کھڑا تھا۔ اسے زور سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے دیکھ آپس میں منہ گفتگو عمر اور حمزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا بھائی؟ گھر سے مار کھا کر آیا ہے کیا؟ حمزہ نے پوچھا۔ نہیں۔ پھر کیا ہوا، موڈ کیوں آف ہے؟ عمر نے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم لوگ چلو، اس نے بیزاری سے کہا تو دونوں حیران ہوئے۔ کل رات جب وہ علی کے گھر سے واپس گیا تھا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، پر پھر ابھی کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، حمزہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ارسلان کی امی کی مدد کی، جتنے بھی اسٹالز وہاں لگ رہے تھے ان کی ڈیکوریشن میں مدد کروائی، مہمان خصوصی کے لیے کرسیاں لگوائیں، اور جب تمام کام مکمل ہو گیا تو سب باہر آ گئے کیونکہ فنکشن عورتوں کا تھا اور مردوں کی وہاں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ لوگ NGO کی عمارت سے منسلک باغ میں آ گئے جہاں اچھی خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ کیا خیال ہے اب گھر چلیں؟ حیدر نے پوچھا۔ ہاں چلتے ہیں۔ اوہ نہیں یار، میرا والیٹ تو اندر رہ گیا، ارسلان نے جیبوں میں ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ جا لے کر آ جلدی، حمزہ نے کہا تو وہ حیدر کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اندر چلا گیا۔ عمر فون پر کسی سے بات کرنے چلا گیا جبکہ حمزہ وہاں لگے خوبصورت پودوں کے ساتھ سیلفیاں لینے لگا۔ حنان اکیلا ہی کھڑا تھا جب اس کی نظر یہاں وہاں بھٹکتی ہوئی ایک منظر پر ٹھہر گئی۔ وہاں بہت سارے غریب بچے ننگے پاؤں کھڑے تھے اور کچھ زمین پر بیٹھے تھے۔ وہ سب میلے کچیلے ہو رہے تھے۔ قریب ہی ایک 19-20 سالہ لڑکی کھڑی تھی، سفید چوڑی دار پاجامے کے ساتھ سفید گھیرے دار فراک پہنے، دونوں کلائیوں میں بھر بھر کے سفید کانچ کی چوڑیاں اور سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ کندھے پر ڈالے وہ وہاں موجود ہر آنکھ کا مرکز تھی۔ نیلی آنکھوں اور شہد رنگ لمبے بال، وہ یقیناً کوئی فارنر تھی جو یہاں وومن ڈے اٹینڈ کرنے کے لیے پاکستانی لباس زیب کیے ہوئے تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہینڈی کیمرہ تھا جس سے وہ ان بچوں کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ حنان کو شدید غصہ آیا۔ وہ بلا ارادہ ہی اس لڑکی کے پاس گیا، لیکن وہاں پہنچ کر اسے حیرت ہوئی کہ وہ فارنر لڑکی اردو زبان میں بچوں سے بات کر رہی تھی۔ محترمہ، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ حنان نے اسے اردو میں مخاطب کیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بچوں کی تصویریں بنا رہی ہوں، پھر اخبار میں اپنے کالم کے ساتھ دوں گی، اس نے مزے سے بتایا تو حنان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تم پاکستانی نژاد غیر ملکی لڑکیاں خود کو سمجھتی کیا ہو؟ یہاں رہنا نہیں، یہ ملک پسند نہیں، لیکن یہاں کی غریب عوام کا اشتہار پوری دنیا میں لگانے کے لیے لے جاتی ہو۔ کیا لگتا ہے تمہیں پاکستانی کپڑے پہننے سے یا اردو بول لینے سے تم محب وطن ہو گئی؟ جو اپنے ملک کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈال سکتا وہ اپنے ملک سے مخلص نہیں ہو سکتا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان بچوں کی ویڈیو بنانے کی، حنان نے کہا اور کہتا ہی چلا گیا جبکہ وہ لڑکی دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ حنان چپ ہوا تو وہ اطمینان سے بولی، ہو گیا ہے؟ اس جواب کی توقع نہیں تھی حنان کو، اس لیے حیران ہوا۔ تمہاری تصویر بنائی؟ نہیں نا، تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ چل کرو، وہ سکون سے کہتی ہوئی ایونٹ میں جانے کے لیے پلٹی، لیکن پھر رکی اور دوبارہ مڑ کر حنان سے مخاطب بولی،
ویسے مسٹر جذباتی، کیوں نہ ایک کالم تمہارے پر بھی لکھ دوں، بنام پاکستان کے جذباتی عوام۔ وہ چڑھانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی اور تیزی سے بلڈنگ میں گھس گئی۔ تم؟ حنان اس کے پیچھے کچھ کہنا چاہتا تھا، جب ہی حمزہ نے وہاں آ کر اسے روکا۔ حنان، کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ اس نے حیرت سے کہا۔ نہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ وہ غصے سے کہتا پارکنگ میں چلا آیا، جہاں عمر پہلے ہی کھڑا تھا۔ تجھے ہوا کیا ہے؟ کس بات کا غصہ ہے تجھے؟ حمزہ اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ کیا ہوا؟ عمر بھی حیران ہوا۔ یار، تو نے فضول میں اتنی باتیں سنا دی اس لڑکی کو، پتہ نہیں کون تھی۔ حمزہ نے پوچھا۔ حنان، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ کس سے لڑکے آ رہا ہے؟ عمر نے پوچھا۔ جواب میں حمزہ نے ساری بات بتائی۔ اتنی دیر میں حیدر اور اسلان بھی وہاں آ گئے۔ ہوا کیا ہے تمہیں؟ کل تک تو بالکل ٹھیک ٹھاک نکلے تھے علی کے گھر سے، پھر اب؟ حیدر نے پوچھا۔ یار، اصل میں حنان نے صبح ہونے والی اپنی اور بی جان کی ساری گفتگو انہیں سنائی تھی، لیکن اب کی بار کوئی بھی نہیں ہنسا تھا۔ یہ تو واقعی غلط حرکت ہے، اسلان نے افسوس سے کہا۔ یار، بجو کی ساس سسر ایسے ہی ہیں، وہ تو شکر ہے وہ یہاں نہیں رہتے، ورنہ بجو کا دماغ بھی خراب کر کے ہی رکھنا تھا انہوں نے۔ تم نے اسے ڈانٹ دیا نا، بس اب بات ختم۔ میرا نہیں خیال وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرے گی، عمر نے کہا۔ پہلے بھی ڈانٹا تھا ایک بار، لیکن اس کی عقل میں کوئی بات ہی نہیں آتی۔ حنان کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ دل یار، تو ایک لڑکی سے ڈر گیا، دفع کر اسے، دوبارہ ویسے نہیں کرے گی۔ حمزہ نے کہا۔ میں کسی سے نہیں ڈرا۔ صحیح بات ہے، ایسے کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں پڑ جانا چاہیے۔ حیدر نے بھی تائید کی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ اس لڑکی کا کیا قصور تھا جسے تو اندر اتنی سنا کر آیا ہے؟ جانتا ہے وہ امی کی کلائنٹ ہے۔ اسلان نے کہا۔ کبھی ملے گی تو معذرت کر لوں گا، ابھی علی کے گھر چلتے ہیں۔ حنان نے کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ویسے علی کمینے کی کمی بڑی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ صبح ایئرپورٹ گیا تھا اپنی بہن کو لینے، اسی لیے نہیں آیا۔ اب لمبی تانے سو رہا ہوگا، حیدر نے ہنستے ہوئے کہا، اور سب ہی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ دوبارہ ملے گی تو معذرت کر لوں گا۔ یہ جملہ بولتے ہوئے حنان نے یہی سوچا تھا کہ کون سا دوبارہ اس لڑکی سے سامنا ہوگا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ تقدیر نے اس کے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ واہ 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 واہ۔ ہاں، تو میری 3 عدد بھابھیوں، روشن آرا اور تم چڑیل۔ علی نے آخری لفظ شفا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ پانچوں اس وقت علی کے گھر کے لان میں موجود تھیں۔ جلدی بکو، کیا کہنے بلایا ہے ہمیں یہاں؟ میں نے یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ کل رات ہم سب دوستوں میں یہ طے پایا تھا کہ عمر ہم سب کو آج رات کھانا باہر کھلا رہا ہے، اپنے ایمرجنسی نکاح کی خوشی میں۔ علی نے مزے سے کہا۔ لیکن عمر نے مجھے تو نہیں بتایا، سامیہ نے حیرت سے کہا۔ کیونکہ وہ تم سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اور تمہیں شرم نہ آئی اس کا سرپرائز خراب کرتے ہوئے؟ ثنا نے اسے شرم دلانا چاہی، جو ایک ناممکن کام تھا۔ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، علی نے مزے سے کہا۔ لیکن میں روشنا کچھ کہنا چاہتی تھی، جب ہی حمزہ کی گاڑی علی کے گھر کے دروازے پر رکی اور اس میں سے وہ سب ایک ساتھ باہر نکلے۔ آؤ بھائیوں، آؤ! علی نے انہیں دیکھ کر نعرہ لگایا۔ یہ تو نے خواتین کی پریس کانفرنس کس خوشی میں بلائی ہے؟ اسلان نے ان سب کو وہاں دیکھ کر پوچھا۔ آج وومن ڈے ہے نا، تو یہ سب خواتین ایک ایک لائن کی تقریر کریں گی۔ جی نہیں، پتہ ہے عمر، اس نے یہاں ہمیں تمہارا سرپرائز خراب کرنے کے لیے بلایا تھا۔ شفا نے جلدی سے اس کی شکایت کی۔ تو نے بتا دیا؟ عمر نے اس سے پوچھا، تو اس نے سکون سے سر ہلایا۔ علی، ذرا اندر آنا۔ گھر کے اندر سے علی کی دادی کی آواز آئی تو وہ آ رہا ہوں دادی کہتا اندر بڑھ گیا۔ تو پھر تم سب رات کو ریڈی رہنا۔ علی کے جانے کے بعد حیدر نے کہا۔ لیکن عمر، میں نہیں جا سکتی کیونکہ ماما بہت بیمار ہیں، میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ روشنا نے عمر کو مخاطب کیا۔ تھوڑی دیر کی بات ہے روشنا، تم آنٹی کو ثنا کے گھر پر چھوڑ دینا۔ سامیہ نے کہا۔ نہیں یار، میں نہیں جا سکتی۔ تو ٹھیک ہے، ہم کسی اور دن چلیں گے۔ نہیں، تم لوگ جاؤ، میری وجہ سے اپنا پروگرام مت خراب کرو، روشنا نے جلدی سے کہا۔ کیوں، تم ہماری دوست نہیں ہو کیا؟ ہم کسی اور دن چلیں گے اور بس۔ کسی کو کوئی اعتراض؟
عمر نے سب سے پوچھا۔ نہیں نہیں، سب نے خوش دلی سے کہا، لیکن علی سے پوچھ لینا، اسے یقیناً اعتراض نہیں بلکہ اعتراضات ہوں گے۔ ارسلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی وقت گھر کے داخلی دروازے پر ایک گاڑی اندر داخل ہوئی۔ ارے چھوٹی بی بی آ گئی، پاس کھڑا بوڑھا مالی خوشی سے کہتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ سب کی نظریں گاڑی کی طرف اٹھی۔ چھوٹی بی بی مطلب علی کی بہن، حریم نے پرسوچ انداز میں کہا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، سب منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ گاڑی کے دروازے سے علی کی بہن باہر اتری اور باہر نکلی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے بال پیچھے کیے جو ہوا کے چھیڑ خانی سے آگے آ گئے تھے۔ جب محبت ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے محبوب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ حنان کو لگا آس پاس کھڑے سب لوگ کہیں گم ہو گئے تھے، صرف وہ رہ گیا اور سامنے کھڑی دودھیا رنگت اور نیلی آنکھوں والی لڑکی، جس کی شہد رنگ زلفیں ہوا سے یہاں وہاں اڑ رہی تھیں۔ دل میں گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ سفید چوڑی دار پاجامے پر سفید گھیرے دار فراک اور دونوں کلائیوں میں بھر بھر کے سفید کانچ کی چوڑیاں پہنے وہ حنان کے دل کی گھنٹیاں بجا گئی۔ ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور گانے بجنے لگتے ہیں۔ وہ آگے بڑھی تو اس کی نظریں حنان اور اس کے دوستوں پر پڑیں۔ انہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلیں، پھر وہ تیزی سے ان تک آنے لگیں۔ حنان کو اپنے ارد گرد ہوائیں چلتی محسوس ہونے لگیں۔ وہ حیران تھا اپنے دل کی اس حالت پر۔ ابھی کچھ دیر پہلے بھی تو وہ اس سے ملا تھا، لیکن تب تو اس کی یہ حالت نہیں تھی۔ لیکن اب جسے وہ فارنر سمجھ رہا تھا وہ فارنر نہیں تھی۔ اس نے کم عمری میں ہی دنیا کے بیشتر ممالک کی سیر کر لی تھی۔ اس نے یورپ کا حسن دیکھا تھا، اس نے پشاور کا حسن دیکھا تھا، اس نے پنجاب کا حسن بھی دیکھا تھا، لیکن یہ حسن نہ مغرب کا تھا، نہ پنجاب کا، نہ ہی پشاور کا۔ یہ حسن تو جنت نظیر وادی کشمیر کا تھا۔ ہاں، کشمیر اگر جنت تھا تو وہ اس جنت کی حور تھی۔ ابے یہ تو وہی ہے نا جسے تو نے ہم تھوڑی دیر پہلے ٹھیک ٹھاک سنائی تھی ایونٹ میں۔ حمزہ کی حیرت میں ڈوبی آواز اسے ہوش میں لے آئی۔ وہ ان کے قریب پہنچی اور حنان کو حیرت سے دیکھا۔ یار تم کتنے جذباتی ہو، مطلب مجھے ڈانٹ کر دل نہیں بھرا تو میری شکایت لگانے میرے گھر تک چلے آئے۔ واو امیزنگ، اس نے ستائش سے کہا۔ کیا لڑکی تھی وہ، کسی بات پر ناراض نہیں ہوتی تھی، مسکرانا اس کا شیوا تھا شاید۔ تم یہاں؟ حنان کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ اب تم یہ نہ کہنا کہ میں گھروں میں ڈاکے ڈالنے کا کام کرتی ہوں اور تم مجھ جیسی ڈاکو لڑکیوں کو بہت اچھے سے جانتے ہو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ باقی سب تو اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ علینا، علی نے لان میں داخل ہوتے ہوئے اسے پکارا۔ آ گئی تم؟ وہ خوش دلی سے پوچھتا اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا۔ نہیں، ابھی رستے میں ہوں، اور کیونکہ ٹریفک بہت جام ہے تو گھر پہنچنے میں دیر لگے گی، اس نے مزے سے جواب دیا۔ ہاں، وہ علی کی ہی بہن تھی۔ ہاں تو مسٹر جذباتی، آپ اپنا تعارف کروانا پسند کریں گے؟ اس نے علی کے کندھے پر کونی ٹکاتے ہوئے حنان سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا علی بول پڑا۔ یہ سب میرے دوست ہیں، اور ان فیکٹ تمہارے بھی، کیونکہ بچپن میں تم نے ان سب کے ساتھ کھیلا ہے۔ یہ حنان ہے، یہ حمزہ ہے، یہ حیدر ہے، عمر اور ارسلان۔ اس نے پہلے ان سب کا انٹرویو کروایا، پھر لڑکیوں کی طرف آیا۔ یہ سامیہ ہے، یہ حریم ہے، شفا، ثنا اور رشنا۔ وہ علی کے کندھے پر ہاتھ ٹکائے ان سب کا تعارف سنتی رہی۔ رشنا کو مخاطب کر کے بولی، یار رشنا، جب میں یہاں سے جا رہی تھی تب تم 10 سال کی تھی، تو یہ بتاؤ اس کے بعد تم بڑی نہیں ہوئی کیا؟ اس نے رشنا کے قد کو نشانہ بنایا تھا، لیکن رشنا نے برا نہیں منایا، بلکہ وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر مسکرائی۔ خیر مذاق تھا یہ، تم نے میرا کھانا گرم کروایا برو؟ اس نے پہلے رشنا اور پھر علی سے مخاطب کیا۔ ہاں کر دیا ہے، اس نے جواب دیا تو سب کے منہ کھل گئے۔ علی اور کام، ویری گڈ۔ اسے شاباش دیتی اندر جانے لگی، تبھی علی نے پیچھے سے آواز لگائی۔ 2 گھنٹے پہلے گرم کیا تھا اپنے لیے، ساتھ تمہارا بھی کر دیا تھا، تم نہیں تھی تو پھر فریج میں رکھ دیا، نکال کر گرم کر کے کھا لینا۔ علی نے شرارت سے کہا تو وہ پلٹی۔ نیلی آنکھوں میں شرارتی سی چمک تھی، بالکل ویسے ہی جیسے علی کی آنکھوں میں ابھرتی تھی۔ اس کی شرارتی آنکھیں ہو بہو علی جیسی تھیں۔
مجھے تم سے یہی امید تھی، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور اندر چلی گئی۔ اور باقی سب یہ سوچ رہے تھے کہ علی تو علی، اب اس کی بہن بھی، مطلب شیر اور سوا شیر ایک ساتھ، اب یا تو مزہ آئے گا یا پھر عذاب۔ امید کرتی ہوں آج کا ایپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آگے جاننے کے لیے کہ کہانی میں کیا بنے گا، میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، پیارے پیارے سے کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔